अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान साहब के जो आखिरी जुमले थे उन पे ज़रा गौर कीजिए आप। उन्होंने कहा अब तो वो हालात नहीं रहे कि वो सब कुछ किया जा सके। एक्चुअली इसका एक बैकग्राउंड है। वो बैकग्राउंड ये है कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बदल गई है। बगराम एयरबेस को जब खाली किया अमेरिकन ने, तो 3 मरतबा C-130 दिल्ली से उड़कर बगराम एयरबेस पे आया और अपना सामान और बहुत सारे अपने एहलकारों को लेकर वापस दिल्ली गया है। इंडिया अपने स्पाइज, अपने जासूस, अपने वो ऑफिशियल्स जिनको उसने अफ़गानिस्तान में रखा था पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए, जो अमेरिका की मौजूदगी में महफूज थे, उनको निकाल कर वापस इंडिया लेकर जा रहा है। अफ़गानिस्तान में भारत का असर रसूख कम होगा आने वाले दिनों में। तालिबान के साथ मुज़ाकरात की या मुलाकातों की झूठी खबरें जो मीडिया ने चलाई थी, भारतीय मीडिया ने, उन सब का पोल भारतीय मीडिया ने खुद खोल दिया है और तरदीद कर दी गई है कि अफ़गान तालिबान से भारत के मुज़ाकरात नहीं हो पाए, जबकि तालिबान ने कहा कि वो भारत पे ट्रस्ट नहीं कर सकते और पाकिस्तान के साथ एक बेहतर रिलेशन चाहते हैं। अब पाकिस्तान जो है उसके लिए कुछ सुख का सांस लेने का मौका होगा जब अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ हमारे दुश्मन या जासूस या ऐसे अहलकार मौजूद नहीं होंगे जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फंडिंग करने की कोशिश करें। तो कुदरती ऐसे हालात पैदा हुए हैं जिनमें हम अपने लोगों को वापस कौमी धारे में ला सकते हैं। इमरान खान साहब ने यह इशारा दिया कि जो लोग उनको इस्तेमाल करने वाले थे अब उनके लिए अच्छा वक्त नहीं है, लिहाजा ये हमारे पास वक्त है कि जो भटके हुए लोग हैं या ऐसे लोग जो रियासत से टक्कर ले बैठे हैं या ऐसे लोग जिनके जायज़ मुतालबात हो सकते हैं, उनके साथ बैठकर बातचीत की जाए। आज ये पहला जुमला था, इसके नताइज क्या निकलते हैं और क्या वाकई पाकिस्तान ये कर पाएगा। देखिए, ये बात किसी हुकूमत की नहीं है, ये बात किसी पॉलिटिकल पार्टी की भी नहीं है, ये बात किसी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक खास सोच की भी नहीं है, ये बात है रियासत की और रियासत के फायदे की। यहीं से बातचीत का आगाज करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, तारुफ करवाऊं मैं आपको, सदाकत अली अब्बासी साहब, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कादिर खान मंदोखेल साहब, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सेनेटर निहाल हाशमी साहब, PMLN से आपका ताल्लुक है। निहाल भाई, मैं आपसे आगाज़ करूंगा। मुझे सबसे पहले आप ज़रा थोड़ा सा बताएं कि क्योंकि अफ़गानिस्तान के कुछ डायनामिक्स कुदरती तौर पे बदल रहे हैं, अमेरिका अब यहाँ से जान छुड़ा के जा रहा है और कुछ बड़ी अच्छी याददाश्तें छोड़कर नहीं जा रहा। अमेरिका के यहाँ से चले जाने पर भारत, क्योंकि बहुत सारा एरिया उसको खाली करना पड़ेगा, बहुत सारे महाज उसको छोड़ने पड़ेंगे, उसने बहुत इन्वेस्ट किया था, लेकिन अब फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि भारत के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहाँ ग्राउंड बाकी नहीं है। तो पाकिस्तान ने जब इस मौके पर यह कहा कि हम अपने लोगों के साथ अगर कहीं दूरियां हैं तो उनको दूर करने की कोशिश करते हैं, क्या ये राइट टाइम है और पाकिस्तान को इस सिमत में आगे बढ़ना चाहिए? निहाल भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान, मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि आप एक अच्छे सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं। मेरा सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट ही ये है जी, एक्सटर्नल अफेयर्स और जियो पॉलिटिकल सिचुएशन पे बात करें हम अपने रीजन पे। जी, मैं ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान इस पूरे रीजन में एक बहुत ही अहम खित्ता है। आपको याद होगा कोल्ड वॉर जब था, सोवियत रशियन ब्लॉक और अमेरिकन और वेस्टर्न ब्लॉक का, तो उस वक्त भी जो नुक्ता नज़र था वो ग्वादर था, बलूचिस्तान का वो हिस्सा था, वो खित्ता था जो जिसे हॉट वाटर कहते थे वो, और जिसकी बंदरगाह और जिसके वसाइल और उसके ऊपर बड़ी बातचीत होती रही है और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मगर बदकिस्मती से हमारे अपने इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसे हुए कि हम जियो पॉलिटिकल, जो हम पहले ऑपरेट करते थे ग्लोबली, फिर हम रीजनली, फिर हम कौम बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर आके फंस गए। मैं समझता हूँ इस बात का इदराक मियां नवाज शरीफ साहब को बहुत पहले हो गया था। 90s में उन्होंने कंसीव किया था ग्वादर का कॉन्सेप्ट और बाद में फिर बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी ने भी किया और आप देखें उस कंसीव को फिर मेटेरियलाइज किया गया 2015 में आके, जब जनाब शी जिनपिंग साहब प्रेसिडेंट चाइना ने आकर के इन्वेस्टमेंट किया और एक CPEC
جس میں سب شامل حال تھے. تو یہ ایک ایسی راہ دے رہی. دیکھیں کسی بھی خطہ کی ترقی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کو معاشی استحکام دیا جائے, اس کو ٹیکنیکلی سپورٹ دیا جائے, اس کو عزت دیا جائے, اس کو وقار دیا جائے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا, جہاں پہ ریکارڈنگ اور دیگر وسائل ہیں بلوچستان کے پاس, وہیں پہ گوادر ایک بہت اہم وسائل ہے بلوچستان کے پاس. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس منصوبوں کو پائے تکمیل پہ پہنچانے کے لیے بڑی تیزی سے کام کیا گیا. مگر کیا کریں, بدقسمتی سے اس وقت ہمارے اپوزیشن میں لیڈر تھے عمران خان صاحب. انہوں نے کہا جی چائنا کے ساتھ یہ جو معاملہ ہے اس میں بڑا گڑبڑ ہے. پھر ان کے سارے وزیروں نے, دوستوں نے بھی کہا, اور یہی بات امریکہ کے اسٹیٹس سیکرٹری نے بھی کہہ دیا. اور پھر وہ دیکھیں سی پیک میں ہم نے ان کے اوپر تنقید شروع کی. اگر عمران خان صاحب ایسا سوچتے ہیں تو وہ فالو کریں میاں نواز شریف کی پالیسیز کو, جو جیو پولیٹیکل پالیسی ان کی رہی ہے, جو ریجنل پالیسی رہی ہے. اور کسی کی پالیسی کو فالو کرنے سے کوئی آدمی چھوٹا یا بڑا نہیں ہو جاتا ہے. اگر اس کے نقطہ نظر یہ ہو کہ ہمارے خطے کو فائدہ ہو, استحکام ہو, امن ہو, معاشی ناہمواری دور ہو, خطے میں ڈیولپمنٹ ہو, لوکلی بھی, نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی. ٹھیک ہے, یہ اگر کانسیپٹ ہے تو بہت اچھا کانسیپٹ ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک, دیکھیے ہم نے 40 لاکھ افغان, 1 منٹ سن لینا, 40 لاکھ افغان مہاجرین کو ہم نے پناہ دیا, ہمارے بھائی ہیں. مگر جب افغانستان کی ریکنسٹرکشن کا ٹائم آیا تو انڈیا آ گیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمیں افغانستان کے ریکنسٹرکشن میں اپنے جو سیمنٹ انڈسٹری ہے, اپنی جو بھی ہمارے ٹریڈرز ہیں, کامرس والے لوگ ہیں, ان کو کہنا تھا کہ جائیں بھائی, جا کے وہاں آپ ہمارے بھائیوں کی مدد کریں, ریکنسٹرکشن میں جائیں. اور ریکنسٹرکشن سے پاکستان کی انڈسٹریز بھی بہتری ہوتی ہے, ہمارا ٹریڈ اور کامرس بھی بہتر ہوتا, اور افغانستان سے ہمارے سماجی اور عمرانیات کا جو شعبہ تھا وہ اور زیادہ مؤثر ہوتا. ہمارے ویسی باؤنڈنگ ہے, وہ ہمارے پڑوسی ہیں, مسلمان بھائی ہیں. مگر اگر ہم اس شعبے کو بھی, اور اسی طرف میاں نواز شریف نے جب آگے قدم بڑھایا تو آپ دیکھیں امریکہ کی وہ سازش کے نظر ہو گئے اور یہ خطہ جمود کا شکار ہو گیا. اگر آج ہم مل بیٹھتے ہیں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, مجھے ذرا قادر منظور خلیل صاحب کے بعد. منظور خلیل صاحب, یہ کیا بہتر وقت ہے اور کیا واقعی آپ بھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کا افغانستان میں وہ اثر رسوخ نہیں رہے گا امریکہ کے جانے کے بعد جو وہ پہلے انجوائے کرتا تھا؟ تو اس طرح پاکستان کو کچھ حد تک ایسا ریلیف مل سکتا ہے کہ بارڈر پار سے آنے والی سازش وہ کچھ حد تک کم ہو جائے اور ہمارے لوگوں کو ہمارے ساتھ بیٹھ کے اپنے مسائل حل کرنے میں ایک وجہ مل جائے. بہت شکریہ. پہلی بات جو نیال ہاشمی صاحب نے بات کی ہے, یقیناً صورتحال بڑی خطرناک ہے اور خطرناک اس لحاظ سے نہیں ہے کہ ہم پاکستان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم نے روس جیسی سپر پاور کو بھی مقابلہ کیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. پاکستان کی افواج پاکستان کی حکمت عملی, انٹیلیجنس اداروں کی حکمت عملی کی وجہ سے. لیکن تھوڑا سا ہم سے ایک تھوڑی سی میں کہتا ہوں کوتاہی ہوئی ہے جب وہاں سے روس چلا گیا تھا, اور روس کے جانے کے بعد انڈیا نے وہاں پہ اثر و رسوخ زیادہ کر دیا ہے. کیونکہ میرا بھائی گاؤں جو ہے نا بالکل بارڈر کے نزدیک ہے. زوب بلوچستان کا لاسٹ ہے جو افغانستان کے بارڈر کے ساتھ لگتے ہیں. اور پرانے زمانے کے ہمارے جو لوگ ہیں وہ آج بھی خراسان کے نام سے اس علاقے کو کہتے ہیں, جو پرانے لوگ ہیں, کیونکہ ان کو پاکستان اور افغانستان کے بارے میں اتنا نہیں پتہ جتنا خراسان کے بارے میں. تو سوال یہ ہے کہ پاکستان کے وہاں 4 کونسلیٹ اور انڈیا کے وہاں 17 کونسلیٹ, جو میرے نالج کے مطابق 17 کونسلیٹ کام کر رہے ہیں. اب سب سے پہلے تو اس بات کا غور کرنا چاہیے کہ 17 کونسلیٹ چھوٹے سے ملک میں کیا کر رہی ہے, نمبر 1 بات. اس کے علاوہ انڈیا نے وہاں پہ ہیلتھ کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے, انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہر چیز میں مداخلت کی ہے. اور مداخلت کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو نا وہ جو یہ جو اس کو ملی اردو کہتا ہے, افغانستان کی جو پولیس ہے, فوج ہے, ملی اردو کہتا ہے, اس کو انہوں نے تعینات کر دیا, اس کو ایک بنایا. اب جو نیال بھائی نے 40 لاکھ افغانیوں کی بات کی ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ 40 کیا پورا کا پورا افغانستان کے عوام آج بھی پاکستان کے ساتھ ان کے دل دھڑکتے ہیں. مگر بدقسمتی سے وہاں جب بھی حکومت آئی ہے وہ امریکہ کی اور انڈیا کی کٹھ پتلی حکومت بنی ہے, یا اس سے پہلے روس نے جو قبضہ کیا تھا. تو ہمیں افغان عوام سے کوئی خطرہ نہیں ہے, مگر چند, میں سافٹ الفاظ استعمال کر رہا ہوں,
چند جو کیڑے مکوڑے انڈیا اور امریکہ کی طاقت سے وہاں بنے ہیں جس کی ملی اردو کہتا ہے، ان کی طرف سے ضرور ہمارے خلاف سازش ہو سکتی ہے، لیکن میں یہ بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ افغان عوام اس کی مقابلہ کریں گے، کیونکہ پاکستانی افغانیوں کی ان عوام کی خدمت کی ہے، ان کو پناہ دی ہے، ان کو یہاں مندوخیل مہمان پیارا صاحب، ہے۔ بھارت کا انفلوئنس انڈیا میں کم ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے جیسے طالبان علاقے فتح کرتے جا رہے ہیں، امریکہ یہاں سے چھوڑ کر جا رہا ہے، بھارتی انفلوئنس کم ہوگا افغانستان میں؟ میں کہتا ہوں کم نہیں ہوگا، دم دبا کے ایسی بھاگیں گے نا، ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ افغان عوام جو اس کے ساتھ کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ ہمارے دوست نہیں، ہمارے دشمن ہے، ان کو پتہ ہے پاکستان ہمارے دوست ہے، مگر میں دوبارہ کہتا ہوں بدقسمتی سے جب بھی حکمران آئی ہے وہ کسی اور کے اشارے پہ آئی ہے، پاکستان کی حمایت سے نہیں ہے، مگر ان کے عوام پاکستان کے ساتھ ہے، ہمیں زیادہ اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں جو انفراسٹرکچر ہے، جو انڈیا نے وہاں پہ پنجے گاڑے ہیں، اس سے تھوڑی سی ہماری کوتاہی ہوئی ہے کہ ہم نے وہ کام نہیں کیے۔ 17 قونصلیٹ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کیا کر رہی تھی افغانستان میں، یہی جاسوس رکھے ہوئے تھے، یہی ان کی جو را کے ایجنٹ ہے وہ رہتے تھے، اور وہیں سے وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی پھیلا رہے تھے، جیسا بھی یہ پچھلے ہفتے بھی لاہور میں ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں وہی کریکشن ہے، لیکن الحمدللہ امریکہ کے بھاگنے کے ساتھ یہ خود بھی بھاگیں گے، وہاں نہیں رہیں گے۔ جی، اب صداقت عباسی صاحب، عمران خان صاحب نے آج کہا، سوچ رہا ہوں کہ ان سے اب بات کی جائے جو لوگ ریاست سے شکوے کر رہے تھے یا لڑائی چل رہی ہے ان کی، اور انہوں نے ہتھیار بھی اٹھائے، اور کیونکہ وہ شروع سے بات چیت کے حامی ہیں، فوجی آپریشن وہ سمجھتے ہیں کہ مسئلے کا حل نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ موقع بھی ہے کیونکہ انڈیا اب وہ نہیں کر پائے گا افغانستان سے بیٹھ کر، یا ان کو سپورٹ نہیں کر پائے گا جو وہ پہلے کرتا رہا ہے۔ ابھی C-130 کی میں نے آپ کو بتایا کہ 24 گھنٹے میں 3 پروازیں گئی ہیں جو انڈین اہلکاروں کو اٹھا کے ہنگامی طور پہ انہوں نے واپس دہلی پہنچایا ہے، تو انڈیا کو مصیبت تو پڑی ہوئی ہے، دم دبا کے بھاگے گا۔ ابھی مندوخیل صاحب کہہ رہے تھے تو سچویشن لگتی تو ایسی ہے صاحب۔ جی عمران صاحب، بہت شکریہ۔ جو دونوں میرے فاضل دوستوں نے باتیں کی ہیں وہ ساری اتفاق رائے والی باتیں ہیں، اور پاکستان کا جب بھی کوئی ایسا ایشو آتا ہے جو قومی ایشو ہے تو اس پہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کی ہمیشہ سے ایک میچور سوچ ہے، اور یہ اچھی بات ہے۔ ہمارا اس میں عمران خان صاحب کا ایک موقف بڑے عرصے سے بڑا واضح تھا کہ جنگ کبھی بھی افغانستان کے مسئلے کا حل نہیں ہے، ہمیں اس کا سیاسی حل سوچنا چاہیے، اور ہمیشہ ہر انٹرنیشنل فورم پہ بھی یہ بات کی کہ اگر وہ 2 دہائیاں یہاں رہے ہیں اور کوشش کی ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے، لیکن اب ہم سمجھتے ہیں کہ اب امریکہ کے نکلنے کا جو ٹائم ہے اور جو طریقہ کار ہے ہمیں اس پہ اتفاق نہیں ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ یہ معاملہ کسی طرح پیسفل کسی ریزالو ہو کے جاتا تاکہ خدا نخواستہ مزید خون خرابہ نہ ہوتا۔ تو اب جو حالات نظر آ رہے ہیں، پاکستان نے بڑا واضح ایک موقف لیا ہے کہ ہمیں افغان کے جو عوام ہیں ان کے ہر فیصلے کے ہم ساتھ ہیں، وہاں امن کی ہر کوشش کے ہم ساتھ ہیں، اور پاکستان کوئی اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں چاہتا افغانستان میں، جو شاید ماضی میں کبھی کوئی غلطی ہوئی ہو یا ایک کہا جاتا ہے کہ غلطی ہوئی ہے۔ اس معاملے میں افغان عوام کا جو فیصلہ ہوگا وہ کبھی ہمارے پاکستان کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ان سے جیسے تاریخی روابط ہیں، کلچر کے روابط ہیں، ہمارے دینی روابط ہیں، ہماری ان سے زبان ملتی ہے، جبکہ ہمارے مقابلے میں انڈیا سے ان کا کچھ بھی نہیں ملتا، نہ بارڈر ملتا ہے، نہ کلچر ملتا ہے، نہ کوئی امہ کا کانسیپٹ ہے، نہ روایات، نہ زبان۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بس تھوڑا سا ایک اس میں خطرہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر وہاں متحارب گروپ لڑتے ہیں اور اس کا فال آؤٹ پاکستان میں آتا ہے تو وہ ایک چیز وریثم ہے۔ ادروائز میں اپنے لوگوں پہ سر تھوڑی روشنی ڈالیں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو بلوچستان کے اندر ریاست کے ساتھ ٹکر لیے بیٹھے ہیں بڑے لمبے عرصے سے، اور ان کی فنڈنگ بھارت کرتا ہے وہاں بیٹھ کے افغانستان میں۔ اب بھارت تو فنڈنگ تب کرے گا نا جب بیٹھے گا، وہ تو خود بھاگ گیا۔ اب اپنے لوگوں کو اپنے طریقے سے کیسے انگیج کرنا ہے، اس پہ تو کمیٹیاں بنانی پڑیں گی، بیٹھنا پڑے گا۔ دیکھیں، وزیر اعظم کا آج بلوچستان میں جا کے یہ اعلان کرنا کہ ہم ان لوگوں کو انگیج کریں گے اور ان کا جو بھی سیاسی معاملات ہیں ان کو سیاسی طریقے سے حل کریں گے، جیسے آپ نے خود اپنے ابتدائیے میں کہا کہ وزیر اعظم کسی بھی مسئلے کو بندوق سے یا فوجی آپریشن سے حل کرنے کے قائل نہیں ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اگر جو کہیں کوئی ریاست اینٹی اسٹیٹ فورسز ہیں ان کو انگیج کرنا ہی بہتری ہے، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ ان کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے، ان کو
ٹیکنیکل سپورٹ کہاں سے ملتی ہے. تو ٹھیک یہ ہے. چیزیں جو ہے آگے بڑھنے کا امید آن پڑی ہے. آگے بڑھنے کا اشارہ آپ دے رہے ہیں, لیکن میں بھائی اس کا میکینزم کیسے بنے؟ دیکھیں پہلے تو اس کے اوپر پارلیمان میں ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے, سب لوگ بیٹھیں, ماضی کی غلطیوں کو تسلیم کریں, اور جو لوگ گمراہ ہو گئے یا جو لوگ ریاست کے خلاف اٹھے ان کی فنڈنگ کے بھی سارے پول کھولیں کہ کس طرح ہوا تھا یہ, اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کو کیسے انگیج کیا جائے, میکینزم کیسے بنے, طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. جی نیال بھائی. عمران دیکھیں, جو ترقی یافتہ قومیں ہیں ان کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں, جو ترقی یافتہ قومیں ان کی اگر ہسٹری پڑھیں, سکسیس اسٹوری, تو کوئی صدر 60 میں اگر کوئی پالیسی بنی ہے تو 70, 80, 90, 2000 جو بھی پریزیڈنٹ پرائم منسٹر ہے اس پالیسی کو کنزیکٹیو فالو کرتا ہے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو اڑا کے پھینک دیتا ہے. ان کو بولا جائے تم ہم سے بہتر ہو. تو میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو لوگ بلوچستان میں بیٹھتے ہیں بڑے باوقار لوگ ہیں, بڑے خوددار لوگ ہیں. یہ بھوکے تو رہ لیتے ہیں, پھٹے ہوئے کپڑے میں تو ہوتے ہیں, بغیر بجلی کے ہوتے ہیں, بغیر گیس کے ہوتے ہیں. ہم نے زیادتی کی. آپ بتائیں سوئی گیس جہاں سے نکلتا تھا ہم نے وہاں سوئی گیس نہیں پہنچایا بھائی. کوئٹہ میں سوئی گیس بہت بعد میں پہنچا. بہت سارے سینیٹر تھے, عثمان کاکڑ تھے, دیگر تھے, وہ یہی بات کا رونا روتے تھے. حسینی صاحب تھے, سارے یہ کہتے تھے کہ ہمیں ہمارے جینے کا حق دو, ہمارے وسائل پہ ہمیں بھی کوئی حق تو دو. تو ان کے مسائل اور ان کے وسائل ان کو کہیں حل کریں, ہم ان کے ساتھ ان کے دست بازو بنیں گے. انشاءاللہ بلوچستان پاکستان کا بہترین خطہ ہوگا. اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہاں کے لوگ اتنے اچھے ہیں کہ ہمیں شاید یہ موقع بھی نہ آنے دے اور وہ کہیں کہ نہیں بس ٹھیک ہے جو ہو گیا ماضی کا. جی ان کے آگے بڑھنے کی رفتار بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ موقع بنا تو وہ آگے بڑھنے کی رفتار بھی ان کی باقی صوبوں سے تیز ہو سکتی ہے. ہوئی ہیں. میں صاحب دیکھیں یہ بڑی اچھی بات کی نیال بھائی نے کہ اس طریقہ کار کو اڈاپٹ کیا جائے, اس کو شروع کیا جائے. اب جب آپ اس طرف بڑھتے ہیں تو آپ کو خاص وسائل چاہیے, اس وقت شاید وہ بھی ہیں, اور کیا اس سے اچھا کوئی اور موقع آ سکتا ہے؟ یعنی یہ ایک نیا موقع ہے, پورا خطہ انگڑائی لے رہا ہے, بہت بڑی فورسز اس علاقے کو چھوڑ کر جا رہی ہیں, تو اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ کیسے کنورٹ کیا جا سکتا ہے؟ نیال بھائی بادشاہ آدمی ہے, وہ جو مطالبات اس نے کیے ہیں وہ بھی بادشاہت والی مطالبات ہے. بہرحال یقیناً بلوچستان میں مایوسی ہے, یقیناً بلوچستان میں جو بات انہوں نے کی ہے کہ گیس بلوچستان سے نکل رہا ہے, اور ذوب جو بلوچستان کا دوسرا بڑا شہر ہے وہاں گیس نہیں ہے. منظوری ہو چکی تھی, ٹینڈر ہو چکی تھی, اس کے باوجود کینسل کیا گیا ہے. وہاں سکولوں کا سسٹم, وہاں اسپتال کا, اور یہ ساری چیزیں ہیں. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو بڑا پر امید ہوں اور بڑا میں کانفیڈنٹ ہوں اس بات پہ کہ امریکہ کی جانے سے پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا. وجہ یہ ہے کہ افغان عوام پاکستان کے ساتھ ہے. میں دوبارہ کہتا ہوں افغان عوام پاکستان کے ساتھ ہے, ان کی دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. وہ ایک غیرت مند قوم ہے, جیسے صداقت عباسی صاحب نے کہا کہ ہماری زبان بھی ان سے ملتی ہے, ہمارا مذہب بھی ملتا ہے, ہمارے لباس بھی ملتا ہے, ہمارے بارڈر بھی ملتے ہیں. تو یہ سمجھ لو کہ دونوں کے دل دھڑکتے ہیں آپس میں. لیکن بدقسمتی سے وہاں جو حکمران آتے ہیں وہ کٹ پتلی آتے ہیں اور جو انڈیا اور امریکہ کی اشارے پہ وہاں کرتے ہیں. لیکن اب وہ خطے کو کوئی پرواہ نہیں ہوگا. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا پاکستان کو, اور پاکستان اس سے زیادہ خوشحال ہوگا. بلکہ پاکستان پرم, کیونکہ انڈیا کے ایجنٹ, انڈیا کی دہشت گردی, اویسی طالبان ٹوڈے مار کے اس کو بھگا دیں گے. وہاں کوئی رہے گا نہیں, وہاں رہے گا نہیں. جب رہے گا نہیں تو پاکستان پرامن ہوگا. یا بلوچستان میں کچھ نوجوانوں کو ارغلا ہے, یا وزیرستان میں ارغلا ہے, یا جنوبی پنجاب میں ارغلا ہے, یا کراچی میں ارغلا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب ان کا جو ایک سورس ہے وہ بند ہو جائے گا تو اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا. ہاں البتہ ہمیں اس بات پہ غور ضرور کرنا چاہیے, اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے انیشیٹ لیا تھا جب بلوچستان پیکج دیے, 5000 نوکریاں دیے بلوچستان کی محرومیوں کو دور کرنے کے لیے, اور وہاں لوگوں سے بات کی ہے, سب چیز کی ہے. تو بات چیت پہ کوئی عرض نہیں ہے, بات چیت کرنا چاہیے. جو ناراض لوگ ہیں, مندوخیل صاحب ایک چھوٹا سا سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے میں. سر دیکھیں ہر طرح کی حکومتیں بنی ہیں بلوچستان میں, قوم پرستوں کی حکومتیں بنی بلوچستان میں, وہاں کے سرداروں کو بار بار حکومتیں ملی بلوچستان میں, ان کے پاس پیسہ بھی آیا, فنڈ بھی آیا. کئی سڑکیں ایسی ہیں جو بلوچستان میں کاغذوں میں بنتی ہیں, زمین پہ نہیں بنتی. سر اگر یہ وہاں کے وسائل کو بلوچستان کے, وہاں کے اپنے منتخب نمائندگان لوگوں کے اوپر خرچ نہیں کر رہے تھے,
اس کا بھی تو سر کوئی حساب ہونا چاہیے. کیا وہاں کے لوگوں کا حق نہیں تھا کہ جو وسائل چلے کم ملے وہ ان کے اوپر خرچ ہو جاتے؟ میں 100% آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ بلوچستان میں غربت، بے روزگاری، ان سب چیزوں کے پیچھے سب سے بڑے وہاں کے سرداروں نوابوں کا ہاتھ ہے. میں بھی اسی حلقے سے تعلق ہے، آبائی علاقہ میرا وہی ہے. سب سے بڑا قصور ان کا ہے جو لوگوں کو محروم رکھا، لوگوں کو جو ہے نا دور رکھا ترقی سے، لوگوں کو تعلیم سے دور رکھا، صحت سے دور رکھا. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. میں آپ کے پروگرام میں نہیں کہہ رہا ہوں، پہلے بھی کئی پروگرام میں کہہ چکا ہوں. لیکن ایک ریاست کی بھی تو ذمہ داری ہوتی ہے. ریاست اس چیز کو انیشیٹ کرے. کیوں ظاہر ان سرداروں نوابوں کو اتنی چیزیں مرات اور دے رہے ہیں کہ وہ جا کے غریب عوام کو ان کو یہ بتاتے ہیں. اگر میں یہ کروں کہ اس وقت جو بگٹی صاحب ہے جو حکومت کی اتحادی ہے، یقیناً اچھی بات ہے، حکومت نے اپنے ساتھ لیے اتحادی بنائے جو بھی ہے، مگر ان سے یہ بھی بتائے کہ جو آپ کو رائلٹی مل رہا ہے آپ کیا اپنی قوم کے اوپر خرچ کرے ہو، آپ کیا لوگوں تک اس کی رسائی دے رہے ہو، پہنچا رہے ہو. تو اس کے اوپر یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اور پھر جو ایک بات اور میں 12 سال سے تو 18ویں ترمیم آ گئی ہے، صوبائی حکومتوں نے کیا کیا وہاں پہ؟ نہیں دیکھیں 18ویں ترمیم کوئی دیکھو میں ایک چیز بتاؤں، مرکز دفاع مرکز کے اس میں ہے، یہ سارے انٹیلیجنس ادارے مرکز کے ماتحت ہیں. اور یہ بات لیکن سر ایجوکیشن، ہیلتھ، انفراسٹرکچر ہو گیا، سب چیز ہو گیا. یہ چلیں ایک بریک لے لیتے ہیں، ایک بریک لینے کا کہہ رہے ہیں، ایک بریک لے کے واپس آتے ہیں. ہم بات دوبارہ کریں گے. بلوچستان کا اگر مقدمہ اٹھایا جائے تو صرف قصوروار ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک پورشن ہوگا، سب نے مل کے اس کو نقصان پہنچا ہے. ایون بلوچستان کے اندر رہنے والوں نے بھی اس کو کھایا ہے، اس کو ڈیلیور نہیں کیا. تو اب ٹائم آ گیا ہے کہ سب اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں اور ان لوگوں کو ان کا حق دیں. ایک بریک، واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب صداقت علی عباسی صاحب، اس کو فردر لے کر چلنا ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو پیکج بہت بڑا ہے 730 ارب کا. ماضی میں بلوچستان کے لیے جو پیسے رکھے گئے وہ بلوچستان پہ خرچ نہیں ہوئے. ایون سندھ سے بھی آپ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جتنا زیادہ پیسہ گیا وہ شاید خرچ نہیں ہوا. لیکن اس کے لیے کوئی طریقہ کار تو بننا چاہیے کہ جو بھی پیسہ قوم کا خرچ ہو رہا ہے وہ پتہ چلے. خاص طور پہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں پیسے لگ جاتے ہیں. ہر سال ایک سڑک بنتی ہے اور نقشے کے اوپر ہے ہی نہیں وہ سڑک. تو اسکول کا بجٹ جا رہا ہے، اسکول موجود نہیں ہے. اسپتال کا پیسہ جا رہا ہے، اسپتال موجود نہیں ہے. تو وہاں کے لوکلز نے بھی اپنے صوبے کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. تو اس کا کوئی میکینزم آپ کو بنانا پڑے گا اکاؤنٹیبلٹی کا. یعنی جب تک سپرویژن اور اس کے بعد اس کو دوبارہ چیک کرنے کی کوئی سہولت نہیں ہوگی تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. فالو اپ. جی عمران صاحب، میں پچھلی بات میں صرف ایک دو جملے بولوں جو آپ نے مجھے سوال سے روک دیا تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ پازیٹیوٹی ہے لیکن ایک اس میں خدشہ بھی ہے. خدا نہ خواستہ افغانستان میں اگر اندر کو گروپوں کی فائٹ ہو جاتی ہے، بہت سارے گروپس ہیں جو طالبان کے علاوہ بھی ہیں اس وقت جو افغان حکومت بھی ہے، تو یہ ایک اس میں خدشہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ ان کی اگر ان فائٹ ہو گئی تو اس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ان پہ بھی ہوں گے اور ہمارے پہ بھی ہوں گے. اب آپ نے بڑا اچھا ویلڈ سوال کیا کہ کیا بالکل زیادتی ہوئی ہے بلوچستان کے ساتھ، لیکن بلوچستان کی زیادتی میں بلوچستان کے منتخب لوگوں کا بھی اتنا ہی قصور ہے جتنا شاید باقی لوگوں کا قصور ہے. جتنا وہ آپ نے بتایا کہ جس طرح سے بھی ماضی میں ان کے فنڈز بھی گئے اور وہ کام کاغذوں پر ہے، تو شاید میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو اور بلوچستان کے لوگوں کو یہ فرق ضرور پتہ ہوگا کہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے یا عمران خان صاحب کے جو گورنمنٹ ہے وہ کم از کم یہ انشور کرائے گی کہ یہ جو فنڈز ہیں یہ ماضی کی طرح کتابوں میں اور کاغذوں میں نہ ہوں اور ان کی جو ہے وہ ایگزیکیوشن ہو. اس کا ایک طریقہ بھی ہے عمران، جس سے ہمارا تھوڑا سا سندھ سے اختلاف بھی ہے اس بات پہ. ہم سمجھتے ہیں کہ جو وہاں پہ فیڈرل محکمے ہیں ان کے ذریعے ڈیولپمنٹ کی جا سکتی ہے. سندھ میں چونکہ ہمارا اختلاف ہے، ہمارا سیاسی اختلاف ہے، بلوچستان میں یہ بھی اختلاف نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کوئی ایسا میکینزم بنا کے ان کے وہاں پہ اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کر کے ان کے جو صوبائی اور قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں ان پہ کمیٹیز بنا کے، تو اگر کرنا چاہیں، اگر ول ہو تو سب کچھ ممکن ہے. وہ کہتے ہیں where there is a will there is a way. جہاں بھی آپ کی رضامندی ہوگی، مرضی ہوگی، وہاں راستہ نکل آئے گا. تو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ایک تو کمیٹڈ ہے، دوسرا ہر مسئلے کا سیاسی حل نکالنا چاہتی ہے اور عمران خان صاحب کا ویژن ہے. تو ہم ویری ہوپ فل کہ انشاءاللہ جو وہ ہمارے لوگ جو وہ وہاں پہ
ناراض ہیں یا جو ریاست سے ناراض ہیں یا جو جنہوں نے اسلحہ اٹھا لیے، ان کو بھی کسی ایک فیز کے بعد ان کو بھی انگیج کیا جائے اور ان کو بھی اس عسکریت سے ہٹا کے وہ بلوچستان میں آ کے الیکشن لڑیں، وہ وہاں پہ لوگوں کی نمائندگی کریں اور غیر ملکی ہاتھوں میں کھیلنے کی بجائے اور غیر ملکی ایجنسیوں کا اعلیٰ کار بننے کی بجائے اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کا حل کریں۔ یہ میرا خیال ہے لانگ ٹرم ویژن یہی ہے، لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے بلوچستان کو اٹھانا ہے، اس کی ترقی کرنی ہے، اور ترقی کے ساتھ ساتھ جو آپ لوگوں سب کا خدشہ ہے کہ وہ ترقی وہاں پہ گراؤنڈ پہ نظر آئے، ماضی کی طرح وہ صرف کتابوں میں اور کاغذوں میں نہ ہو۔ جی نہال ہاشمی صاحب، اب بھارت کی دہشت گردی پاکستان میں، پاکستان نے بہت سارے ڈوزیئر جمع کرائے، کچھ ثبوت بھی سامنے آ گئے، جو واقعہ لاہور میں ہوا 4 دن کے اندر پکڑا گیا، اور اس کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے اندر پہلے کوئی کوارڈینیشن نہیں ہوتی تھی۔ یہ اب ایسا ہوا ہے کہ ایک کوارڈینیشن کا پورا ایک سسٹم بنایا گیا ہے، ڈیولپ کیا ہے پاکستان کے اداروں نے، اور اس کا بھی کچھ فائدہ ہوا کہ سب نے جب مل کے کلوز اکٹھے کیے تو بہت جلدی نتیجے تک پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد تو پہلی چیز ہوتی ہے کسی بھی کیس کے اندر۔ تو بھارت بھی کھل کر سامنے آیا ہے اور پاکستان بھی اس کو بے نقاب کر رہا ہے۔ عالمی سطح پہ کیا پاکستان مؤثر طریقے سے یہ کر پایا ہے کہ دنیا کو وہ بتائے کہ بھارت کیا ظلم اور زیادتی کر رہا ہے؟ جی سر عمران، دیکھیے آج آپ بڑا سنجیدہ پروگرام کر رہے ہیں اور بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جب آپ کہتے ہیں کہ کوارڈینیشن نہیں یہ تھی، تو یہ بھی ایک بہت بڑی فالٹ ہے کہ ہم جو ریاست پاکستان کے 22 کروڑ لوگ ان لوگوں کے آسرے میں رہتے ہیں کہ یہ ہمارے جان و مال اور ریاست کی حفاظت کریں گے، اور یہ آپس میں اگر ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوں اور ان کے آپس میں کوارڈینیشن ہو، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو، تو یہ پھر ایک المیہ ہے۔ تو سب سے پہلے جو نواز شریف صاحب نے کہا تھا، ہمارے گھر کو ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے، سارے ادارے اپنے دائرے میں کام کریں، مخلص کوئی کسی کے حدود میں جا کے کام نہ کرے، اپنے اپنے دائرے میں کام کریں۔ اب جیسا صداقت نے آج بڑی اچھی بات کی، مگر کون انشور کرے گا کہ جناب بلوچستان میں جو حکومتیں تھیں، اوور نائٹ باپ نام کی ایک تنظیم بن جاتی ہے؟ کون انشور کرے گا کہ جناب جو آج بلوچستان کے جام صاحب وزیر اعلیٰ ہیں، وہ کل مسلم لیگ نون کے اسٹیٹ منسٹر ہوا کرتے تھے؟ کون یہ انشور کرے گا کہ اوور نائٹ پارٹی نہیں بن جائے گی؟ کون یہ انشور کرے گا؟ دیکھیے ریاست سے کوئی نہیں لڑ رہا ہے، لوگ مائنڈ سیٹ سے لڑ رہے ہیں، لوگ عزت چاہتے ہیں، وقار چاہتے ہیں۔ پاکستان سے پہلے بھی بلوچستان اور بعد کے دور میں بھی خوشحال رہا ہے، وہاں کے لوگ پڑھے لکھے ہیں، ٹیکنیکل لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں۔ ہمیں اپنے دیکھنا ہوگا ہمارے اندر کیا۔ ابھی صداقت بھائی نے کہا کہ ہم کو یہ ایسا میکینزم بنائیں گے کہ بلوچستان میں بھی ڈیولپمنٹ ہم وفاق سے کچھ کر دیں۔ بھائی خدا کا واسطہ کوئی میکینزم نہ بناؤ، اسی چیز کی تو جد و جہد ہے کہ وہ ہم سے زیادہ باصلاحیت ہے، مگر ہم ان پہ تھوپ دیتے ہیں، ہم ہر چیز ان کے اوپر تھوپتے ہیں، ان کا وزیر اعلیٰ بھی ہم تھوپ دیتے ہیں۔ ان کو اپنے طریقے سے جینے دیں، ان کی روایتوں کے ساتھ۔ اور یہ جو قادر نے بات کی، بات ٹھیک ہے، افغان عوام ہمارے دوست ہیں، اور دیکھیے ہم نے غلطی کی تھی، چابہار میں انڈیا کو آنے دیا تھا، ہم نے ایک مورچے پہ لڑتے ہیں، دوسرا مورچہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جب چابہار میں آیا، اور چابہار میں انڈیا کس کے طرف سے؟ انڈیا فرنٹ مین تھا امریکہ کا، امریکہ انڈیا کو فنڈنگ کر رہا تھا، چونکہ امریکہ چاہتا تھا کہ ہمارا گوادر فیل ہو جائے، امریکہ انڈیا کے تھرو ایران کے پاس آیا، ڈائریکٹ نہیں آ سکا۔ تو ہمیں اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے ایک دوسروں کے باوقار طریقے سے۔ اور پھر میں ایک بات بتاؤں گا، اگر عمران خان صاحب چاہتے ہیں واقعی کوئی چینج، تو جو پالیسی محمد نواز شریف صاحب نے بلوچستان کے لیے، دیکھیں آپ ایک سیاسی پالیسی دیکھیں، ہماری حکومت بن سکتی تھی، ہم نے ثناء اللہ کو بعد میں بنایا، پہلے ڈاکٹر مالک کو بنایا۔ آج جا کے آپ گوادر دیکھیں، گوادر ایک خوبصورت شہر ہے، ڈاکٹر مالک نے اور حاصل بیزنجو نے، میں نے ان کو دونوں ہاتھوں سے سلام ہے جو انہوں نے خدمات انجام دی، مگر کیا کریں کہ ہم ہر بار چاہتے کہ مسلط کر دیں وفاق سے اپنے لوگ، یا سندھ سے یا پنجاب سے، یہ نہ کریں۔ چلیں اس کا جواب تو نہیں، صداقت بھائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ والا نہیں چلے گا، اب ذرا تھوڑا سا ان کے اوپر مزید ٹرسٹ کریں۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ پیسے تو خرد برد ہو جاتے ہیں، لیکن نہال بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیں ان کو، وہ دے ول ڈیسائیڈ، ان کو ہی کر دیں جو وہ کر رہے ہیں۔ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ نہال صاحب کو یہ کہنا ہے کہ اگر محمد نواز شریف صاحب نے کچھ کیا ہوتا تو آج اس پوزیشن میں نہ ہوتے، لیکن میں وہ بات کرنا نہیں چاہ رہا۔ جو میں نے بات کی تھی
کہ وہاں بہت سارے ایسے محکمے ہیں جو بلوچستان میں ہیں جہاں بلوچستان کے لوگ کام کر رہے ہیں اور وہ محکمے وفاقی ہیں. وہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ جس طرح ہمارا سندھ میں مسئلہ چل رہا ہے, جس طرح PWD ایک محکمہ ہے, وفاقی محکمہ اور وہ صوبے میں کام کرتا ہے, ریلویز کا محکمہ وفاقی ہے, گیس کا محکمہ وفاقی ہے, بجلی کا محکمہ وفاقی ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ کوئی وفاق نہیں, آج پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ بہتر کوارڈینیشن کے ساتھ کام کرنا پڑے گا وفاق اور صوبے کی, کیونکہ فنڈ بہت بڑے ہیں. عمران ایک منٹ کے لیے عمران ایک منٹ, عمران میں صداقت بھائی سے درخواست کروں گا, آپ کو کسی نے روکا ہے کام کرنے سے؟ کریں آپ وفاقی محکمے سے کام شروع کر دیں. چلیں ٹھیک ہے جی صداقت. تو یہی بات ہے نا, یہی بات ہے نا. میں کہنا چاہتا ہوں اگر وہاں بجلی کی جو علاقوں میں دینی ہے وفاقی محکمہ میں دینی ہے, اگر کوئی ریل کا نظام ٹھیک کرنا ہے, گیس لگانی ہے, تو یہ وفاقی محکمہ. میرا ہرگز مطلب نہیں تھا کہ کوئی پنجاب سے یا بلوچستان یا سندھ سے بندے بھیجیں. تو وہ پوائنٹ یہ کہ ایک کولیبریشن ہو. ہماری وہاں پہ آلریڈی ہماری ایک کولیشن گورنمنٹ ہے اور بڑی اچھے تعلقات ہیں, اور وفاق اور صوبہ مل کے اس کو کام کریں گے. جو وفاقی محکمہ ہے وہ بھی اور صوبائی محکمہ بھی انشور یہ کرنا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ایک ٹرانسپیرنسی ہے وہ وہاں بھی نظر آئے, جو ماضی میں نظر نہیں آئی. باقی پولیٹیکل سلوشن اگر ہوتا, اس سے پہلے ہوا ہوتا, تو آج بلوچستان میں بدامنی نہ ہوتی, اور بلوچستان کے کچھ لوگ جو ایک ان کو دشمنوں نے استعمال کیا پاکستان کے خلاف, وہ نہ ہوتا, اور جو پہاڑوں پہ اسلحہ لے کے کھڑے وہ نہ ہوتے. بہرحال کیونکہ یہ قومی ایشو ہے اور بلوچستان کو ٹھیک کرنا ہے, اس میں ہمیں ہر ایک بندے کی بات سننی ہے, اور بلوچستان کے جو ناراض لوگ ہیں ان کو بھی ٹیبل میں بٹھا کے ڈیولپمنٹ کرنی ہے اور ان کو انگیج کرنا ہے, اور ڈائیلاگ کے ذریعے اس مسئلے کو انشاءاللہ حل کریں گے. جب لیڈرشپ کی نیت ہو اور کیپیسٹی ہو اور کیپیبلٹی ہو, ویژن ہو, تو انشاءاللہ یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ. قادر مندوخیل صاحب, امریکہ کیوں جا رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب؟ ان کے امریکہ کے وزٹ کر یہ افواہیں ہیں کہ وہ وہاں پہ کچھ ایسا چکر چلانے جا رہے ہیں کہ میں CV لے کر آیا ہوں تو موقع دیں, امریکی مفادات ہمارے مفادات, اور کوئی لوگ ماضی کی مثالیں بھی دے رہے ہیں. اس میں یعنی اس موقع پر یہ دورہ, اس میں کچھ خبر ہے واقعی؟ آپ اس بات کو کنفرم کرے ہو کہ پاکستان کی حکومتوں میں امریکہ کا آتا ہے, پاکستان کا جو اسٹیبلشمنٹ میں چینجز آتا ہے وہ امریکہ کرتا ہے, پاکستان میں جو وزیر اعظم بتا ہے وہ امریکہ کہنے پہ آتا ہے. اگر آپ کنفرم کرتے ہو تو پھر میں آگے جواب دوں. اس کا اثر رسوخ تو رہتا ہے, یہ تو ایک سچ ہے, اس کا اثر رسوخ تو رہتا ہے. کیا ہو گیا؟ یعنی بلاول بھٹو صاحب پاکستان سے باہر نہ جائے. اور میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا صداقت عباسی صاحب, ماحول بڑا اچھا ہے, میں تھوڑی سی اور اچھی گفتگو کرنے کے موڈ میں تھا, لیکن یہ ماضی کی حکومتوں آج جب گادر گئے ہیں عمران خان صاحب, انہوں نے کہا کہ یہاں آصف علی زرداری نہیں آیا. او بھائی خدا کا خوف کا لو, آپ پہلی مرتبہ گئے ہو, آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ ماسٹر پلان بنا رہے ہو. ماسٹر پلان میرے ماموں ڈائریکٹر تھے ٹاؤن پلاننگ کے GDA کے علیم خان مندوخیل نے بنا چکا ہے پہلے سے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ بلوچستان پیکیج آصف علی زرداری صاحب پیپلز پارٹی دے چکے 5000 نوکریاں. آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ ساری ترقیاتی کام. اب میں ایک چیز بتاؤں آپ کو, میں جو ان کے وفاقی اداروں کی بات کی, وفاقی ادارے جہاں وابڈا ہے وہاں دنوں میں بجلی نہیں ہوتی ہے, گھنٹوں میں نہیں دنوں میں نہیں ہوتی ہے. وہاں گیس کا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بلوچستان کا دوسرا بڑا شہر زوب, وہاں گیس کا پروجیکٹ پچھلی حکومت کا منظور ہو چکا تھا, ٹینڈر ہو چکا تھا, موجودہ حکومت نے کینسل کیا ہے. وہاں ریلوے کی میں بات آپ کو بتا دوں, ریلوے اسٹیشن زوب ریلوے اسٹیشن میرے دادا ملک صاحب جان مندوخیل نے گفٹ کی تھی. وہ ریلوے جو انگریز نے بنایا تھا اس ریلوے آج بند ہے اور وہ کوارٹر کرائے پہ دے چکا ہے. یہ صداقت عباسی صاحب کریں گے. میں نے ضمنی جو بجٹ پیش کیا اس پہ بھی اعتراض کیا کہ آپ کیوں ریلوے کو فنڈ دے رہے ہیں, وہ تو زمینیں وہ سارے کوارٹر کرائے پہ دے چکا ہے. اب بھی وقت ہے, ہم اس باتوں پہ نہیں جانا چاہ رہے. اب بھی وقت ہے کہ عمران خان صاحب اگر پہلی مرتبہ گوادر گئے اور ان کو یہ چیز دکھانا ہے کہ میں CPEC جو ہے نا وہ رفتار تیز کر رہا ہوں, تو اس بات کی بھی نشاندہی ہوتی ہے کہ پچھلے 3 سال سے CPEC کی جو رفتار تھی وہ کم ہو گئی ہے. جہاں آصف علی زرداری صاحب نے 9 دورے چائنا کے کیے, اس CPEC پورے پروجیکٹ کو اسٹیبلش کیے. بلوچستان کے کتنے دورے کیے ہیں سر آصف علی زرداری صاحب نے؟ اور موجودہ حکومت نے اس کو روک دیا ہے. آج وہاں پہ جا کے کچھ MOUs کے اوپر سائن کرنا یا کچھ سبز باغ دکھانا یا کچھ کراچی کی طرح وعدے جو کیے اتنا ارب, اس سے آپ اس تاثر کو نہیں دے سکتے ہو کہ آپ نے وہاں CPEC تیز کر دیا. آپ نے آج بھی چلو پچھلی حکومت, ایک آخری بات, پچھلی حکومت میں تو آپ الزام لگا رہے ہو, آج 3 سال بھی ہو گئے
میں پچھلے ہفتے میں گیا ہوں گوادر پہ, آج بھی وہاں بجلی کا وہاں فقدان ہے. جو بجلی کا تھوڑا بہت لائن آ رہا ہے وہ ایران سے آ رہا ہے. آج بھی پانی کی بوند 2006 سے ہی, آج بھی وہاں 2006 سے ہی ایران سے آ رہا ہے. ہاں میں مانتا ہوں. ابھی تو فرشتوں کی حکومت آ گئی نا, ابھی تو کرنا چاہیے نا. ہم تو برے صحیح نا, یہ تو اچھے آ گئے. 3 سال کی بات کے بعد بتا رہا ہوں آپ کو, یہ بات کروں. اور پھر دوسری بات میں ایک چیز آخری بات, بلوچستان کی مسئلے کا آپ کو بالکل موقع ملے گا, ذرا تعامل میں سے کام لے. بلوچستان کا مسئلے کا واحد حل ہے بلوچستان کے جو نوجوان جو راستہ بھٹک چکے ہیں, کچھ نوجوان راستہ بھٹک کے ان کو روزگار دے, ان کو کام دے. بلوچستان کی دور دراز پہاڑیوں میں جہاں کچھ بھی نہیں ہے, کھانے کا پینے کا روزگار نہیں ہے, تو یقیناً سر ایک بریک لینی پڑے گی. دیکھیں سب سے پہلے تو کنیکٹیوٹی, آپ رابطے تو پیدا کریں, سڑکیں ایسی بنائیں, مواصلات کا نظام دیں, پھر ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے لیے آہستہ آہستہ مارجن نکالیں, ان کے لیے کوئی روزگار فراہم کریں. وہ یہ رفتہ رفتہ ہوگا اور ایک دم نہیں ہوگا, لیکن اس طرف چلنا ضروری ہے, پہلا قدم اٹھانا ضروری ہے. بریک کے بعد بات کریں. ویلکم بیک ناظرین. جی عباسی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, اب آپ بات کر لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے مندو خیل صاحب نے کوئی گوادر کے بارے میں بتایا, میں جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کی سی پیک کے, اس کا ممبر ہوں, اور پچھلے 2 سال میں بھی 2 دفعہ گوادر جا چکا ہوں. ابھی میں اپریل میں واپس آیا ہوں, مارچ کے اینڈ پہ. وہاں سے ہم 15 ڈیز کا دورہ کر کے ہیں. تو پچھلے سال اور اس سال میں بہت بڑا فرق آیا. گوادر پورٹ اتھارٹی کے جتنے سیٹ اپ تھے وہ تقریباً سارے تیار ہو گئے. جو فری اس کا اکنامک زون تھا وہ سارا تیار ہو گیا. جو اس کی مین ہائی وے تھی وہ تیار ہو گئی. ایئرپورٹ پہ بھی, بڑے ایئرپورٹ پہ تیزی سے کام جاری ہے. تو یہ ایک غلط پرسیپشن پھیلایا جا رہا ہے کہ کسی وجہ سے گوادر میں کوئی سی پیک کا جو کام ہے وہ کسی وجہ سے بھی رکا ہے. بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے, اور وہاں پہ جو جتنے ادارے ہیں, گوادر آپ کا ڈیولپمنٹ اتھارٹی جی ڈی اے جو ہے وہ, یا گوادر پورٹ اتھارٹی پہ بڑا تیزی سے اپنے منصوبے مکمل کر رہے ہیں. باقی اگر میں نے یہ کہا ہے کہ اگر ماضی میں حکومتیں اتنا ویجیلنٹ ہوتی تو آج ہم پریشان نہ ہوتے. سیاسی قیادت کا کام ہوتا ہے کہ وہ جا کے یہ معاملات حل کرے. دشمن ہمیشہ اپنی کوششیں کرتا ہے, لیکن یہاں کوئی فادرلی فگر ہو جو جا کے ان کو پہلے تو ان کو پیسیفائی کرے, پھر ان کے مطالبات جو ہیں ڈیولپمنٹ کے ان کو ایڈریس کرے, پھر یہ انشور کرے کہ جو پیسہ عام بلوچی کے نام سے جاتا ہے, بلوچستان کے رہنے والے کے نام سے, وہ اس تک پہنچے, اور پھر ان کو ٹیبل پہ بٹھائے اور ان کے گلے شکوے دور کرے. جو لوگ کسی وجہ سے بھی ورغلائے گئے ان کا وہ سارے اینگل سے, ان کو سیکیورٹی کے اینگل سے, ان کو انٹیلیجنس کے اینگل سے, ان کو ڈیولپمنٹ کے اینگل سے, اور ان کو سیاسی طور پہ ایک اپنی سرپرستی کے اینگل سے ان کو ہینڈل کرنا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کوئی تنقید نہیں کی, لیکن ماضی میں یہ نہیں ہوا, اسی لیے آج ہو رہا ہے. باقی جو کوئی بھی عمران جو بات ہے سی پیک کے حوالے سے, میں ایک پروجیکٹ پہ, چاہے وہ سندھ کا ہے, چاہے پنجاب کا ہے, چاہے کے پی کا ہے, میں ان پہ آپ کو بریف کر سکتا ہوں کہ یہ بالکل غلط پرسیپشن پھیلایا جا رہا ہے کہ کوئی سی پیک کا کام رکا. کوئی کام ٹھیک ہے. نہال ہاشمی صاحب وہ کہہ رہے ہیں نہیں رکا جی, کوئی کام نہیں رکا سی پیک کا. رشا کئی کا جو اکنامک زون ہے, دھابے جی کا اکنامک زون ہے, ان پہ تیزی سے کام ہو رہا ہے. رشا کئی پہ تو اس کا افتتاح بھی ہو گیا ہے. ان کو جو انفراسٹرکچر کی جو سہولتیں تھیں وہ ساری تیار ہیں, جا کے دیکھیں کتنی جی نہال بھائی کھل گئی ہیں گوادر میں جو ان کا فری ٹھیک ہے. جواب بدقسمتی سے گزشتہ 3 سالوں میں جتنے وفاقی ادارے میں تربت گیا, میں سی پیک کے کمیٹی کا اسٹینڈنگ کمیٹی کا ممبر تھا, تو میں نے پوچھا, میں بولنا نہیں چاہ رہا تھا کہ پاکستان سے کیا آتا ہے یہاں پہ, ساری چیز تو آتی ہے ایران سے. انہوں نے کہا ایک پی آئی اے آتا ہے اور ایک اور چیز آتا ہے جس کا میں نام ٹیلی ویژن پہ نہیں لینا چاہتا ہوں. بات ساری یہ ہے کہ یہ میرے بھائی نے تسلیم کر لیا, بابدا کی بات کی, پوسٹ آفس کی بات کی, روڈ کی بات کی, ریل کی بات کی, جن اداروں کی انہوں نے بات کی وہ سارے ادارے. اور 3 سال بعد جب ان کے پیٹ میں درد ہوا ہے تو میں ان سے کہتا ہوں, جہاں آپ نے سب کچھ مان لیا, سی پیک کو مان لیا, جو نواز شریف نے لا کے آپ کو دیا, جو شی جی پنگ نے کہا, تو نواز شریف کی بھی اس ویژن کو مان لیں
آپ نواز شریف کے نقش قدم پہ چلیں, آپ کی کامیابی آپ کا قدم چومے گی. آپ اس کے نقش قدم پہ نہیں چلیں گے تو آپ اپنا بھی نقصان کریں گے, پاکستان کا بھی نقصان کریں گے, اور بلوچستان کا بھی نقصان کریں گے. دکھاوا پھر چھوڑ دیں. یہ سی پیک ہمارا کانسیپٹ تھا, ہم کنسیو کیا, ہم نے آگے لایا, اور آپ نے اس کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کی. تو خدا را مان لے ان کو گرو, ان کے قدم پہ چلیں, ان کے نقش قدم پہ, ان کی پالیسیز پہ. جی قادر مندوخیل صاحب, سی پیک کا تو آپ کے دور میں تھا ہی نہیں. پھر اس کا مطلب ہے آپ کے مندوخیل صاحب, آپ کہتے ہیں 9 دورے آپ لوگوں نے کیے, پی ایم ایل این کہتی ہے 2015 میں شروع ہوا ہے سی پیک. جی مندوخیل صاحب, کہ ایک سی پیک کو جب آصف علی زرداری صاحب نے تو میں نہیں کہہ رہا ہوں, شی جی پنگ صاحب نے جوائنٹ پارلیمنٹ میں آ کے کہا تھا, چائنیز پریزیڈنٹ شی جی پنگ نے. ٹھیک ہے, اب قادر مندوخیل صاحب کا جواب لے لینا, جواب لے. آپ تو یہ چیز سمجھ رہے کہ کوئی پروجیکٹ اگر شروع ہوتا ہے, افتتاح ہوتا ہے, تو اس افتتاح سے پہلے اس کی پلاننگ ہوتی ہے, اس کے ڈاکومنٹیشن سائن ہوتا ہے. تو وہ تو نواز شریف صاحب کے دور میں نہیں ہوتے, وہ تو پیپلز پارٹی کے دور میں, یقیناً نواز شریف صاحب کے دور میں اس کے افتتاح ہوا, شروع ہوا, مگر شروع سے پہلے پلاننگ ہوتی ہے, اسٹیبلش ہوتا ہے. وہ آصف علی زرداری صاحب نے کیا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں, جو صداقت عباسی صاحب نے روڈ گنوایا ہے, خدا کا خوف کھالو, مجھے روڈ کا نام تو بتا دو. ایئرپورٹ تو پہلے سے جو کام اس کے اوپر چل رہا ہے, کمپلیٹ کچھ نہیں ہوا ہے. کوئی اور گوادر کا مجھے بتاؤ, کیا گوادر کو پانی دیا آپ نے, گوادر کو بجلی دی ہے, کیا گوادر کو اور ترقیاتی کام دیے؟ آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے. مغربی روٹ کے اوپر آپ کا کام شروع ہی نہیں ہوا. جو نواز شریف صاحب کے دور میں زوپ لائن کا, ڈی خان کا جب سنگ بنیاد رکھا, وہ کہاں پڑا ہے؟ وہ التوا کا شکار ہے. آپ مغربی روٹ کا مجھے 1 انچ بتاؤ جو آپ نے کیے ہے. یار خواہ باتیں نہ کرو نا, مخالفت کرو ضرور, ہم مکمل ہو گیا ہے. بتا دو اکلا ڈی آئی خان مکمل ہو گیا ہے. اچھا چلیں, میں اس کے اوپر پھر ہم بات کرتے رہیں گے. وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا, وقت ختم ہو گیا, وقت ختم ہو گیا سر, وقت ختم ہو گیا. دیکھیں جو بھی ہے, تمام لوگوں کا رول ہے, یہ ایک دن میں تو نہیں بنے گا, یہ ملک ٹائم لگے گا. اس کا کریڈٹ لینے کی بجائے اس کی رفتار میں اضافہ کریں تو وہ اور بہتر ہو جائے گا. اب تک کے لیے اتنے ہی, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.